खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब, सेकंड किंग्स, राजों की किताब को सीखते जा रहे हैं। आज उस सिलसिले में 23rd चैप्टर को हम सीखना जारी रखेंगे, 23वां बाब और उस सिलसिले की तीसरी किस्त, थर्ड एपिसोड। अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी तमजीद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं ताकि वो अपने फजल से अपने पाक कलाम को हमें सीखने का, समझने का और उस पर चलने का फजल बख्शे। शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों की जिंदगियों के लिए, उन गवाहियों के लिए, टेस्टमनीज के लिए, पर्सनल मैसेजेस के लिए जो आपने भेजे कि हम इन किताबों को, सलातीन की और उससे पहले सैमुएल की जो किताब थी यानी किंग्स की, और उससे पहले शमूएल की जो किताब थी, उनको सीखते हुए खुदावंद के पैटर्न्स को, खुदावंद के मॉडल्स को, नमूनों को, इलाही प्रिंसिपल्स को, इलाही कवानीन को सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं किस तौर पर वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता है और किस तरह इन किताबों में, जिन्हें उर्फ आम में नॉर्मली लोग ये समझते थे कि शायद ये सिर्फ कहानियां हैं मुख्तलिफ बादशाहों की, मुख्तलिफ नबियों की, लेकिन दर हकीकत इन किताबों में, इन डिवाइन बुक्स में खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक वो इलाही कवानीन, डिवाइन प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, नमूने मौजूद हैं जो अच्छी बातों को हमें सिखाते हैं कि हम उनको फॉलो करें, उनकी पैरवी करें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, और बुरी बातों को भी हमें सिखाते हैं कि हम उनसे दूर रहें। अच्छी और बुरी बातों के इम्तियाज के लिए जो ये ब्लेसिंग है, जो ये बरकत है, अजीजों, हमें कलाम को पढ़ने की तरफ तरगीब देती है, कलाम के साथ जुड़े रहने की तरगीब देती है, ताकि हमें रूहों का इम्तियाज हो सके, हमारे हवास तेज हो सके, ताकि हम इब्तदाई बातों से आगे की बातों को भी समझ सकें, यानी बेसिक बातों से आगे बढ़ सकें। इब्रानियों के खत में खुदावंद हमें ये कहता है कि सख्त गज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हों। जी हाँ अजीजों, वी मस्ट ग्रो इन हिम, विद हिम। हमें खुदावंद के अंदर, उसके कलाम के अंदर बढ़ने की ज़रूरत है, तरक्की करने की ज़रूरत है। और इस प्रोग्राम में, नबियों की कहानी में, शुरू ही से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है, मेरा ये नज़रिया रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हम बेसिक बातों को भी सादगी से, प्लेन वे में सीखें, और फिर कॉम्प्लेक्स बातों को भी, जो कि मुश्किल बातें हैं, जो कि सख्त गज़ा है, उनको भी आसानी से सीख सकें। और उनको सीखने का यही एक तरीका है कि हम कलाम को पढ़ें, उसके साथ अवेयरनेस हासिल करें, उसको समझें भी और जानें भी। अजीज़ों, जब भी आप किसी दुनियावी सबक को सीखना चाहते हैं तो आपके असातिज़ा, आपके टीचर्स आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं, यानी ज़बानी मैसेज के साथ आपको अमली मैसेज भी देते हैं। हमने खुदावंद के कलाम को सिर्फ कानों से नहीं सुनना, बल्कि उसे अपने कानों से सुनकर दिल से उस पर ईमान लाना है, मुंह से इकरार करना है और फिर अपनी जिंदगियां उसके मुताबिक ढालनी है। और कलाम मुकद्दस के ये हिस्से, जैसे दूसरी सलातीन का 23वां बाब, सेकंड किंग्स चैप्टर 23 है, और इससे प्रीवियस चैप्टर्स भी, वो हमें यही सिखाते हैं कि हम सही बातों को, अच्छी बातों को, खुदावंद के अच्छे इलाही असूलों को, गॉड प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, उन पर अमल भी करें, उनको सिर्फ सुने ना बल्कि उनको जाने भी। जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में, गुज़श्ता किस्त में ये चीज़ सीखी, और मैं मुख्तसरन दोहराए देता हूँ कि फिर हैकल में ये बाल के बुत, दूसरी इमेजेस, ये सीरतें मौजूद थीं जिनको पहले यूसिया ने फिकवाया, लेकिन फिर लोगों की जो आदतें हैं, लोगों के जो ख्यालात हैं, लोगों की जो वर्ल्ड कल्चर्स के साथ दुनियावी जो आसपास के मज़ाहिब हैं, उनके इन्फ्लुएंस से फिर ये चीज़ें खुदावंद की हैकल में मौजूद थीं। 18वें साल में, 12वें साल में हमने देखा कि यूसिया ने इन तमाम चीज़ों को दूर किया, ना सिर्फ हैकल में से, यरूशलेम में से, बल्कि गिरदा गिर्द वो इसराइल तक गया। लेकिन ये चीज़ें फिर मौजूद हैं, क्योंकि जब खुदावंद की तौरेत, खुदावंद की शरीयत को पढ़ा जा रहा है
تو یوسیہ پھر حکم دیتا ہے کہ ان بتوں کو، ان غیر مذاہب کی، دوسرے کلچرز کی عادات اور اطوار کو اپنے میں سے دور کرو بھائی. اور ہم اس کو اپنی مسیحی قوم کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایوری ناؤ اینڈ دین، ہر چند کچھ سالوں بعد، کئی ایسے گروہ، کئی ایسے زیلس پرجوش گروپس اٹھتے ہیں جو کہ چیلنج کرتے ہیں تمام مسیحی قوم کو، اپنے چرچز کو ذاتی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں، پرسنلی بھی اور کلیکٹیولی، کہ بھائی کئی ہم چیزیں، کئی ہم طریقے، کئی ہم باتیں غلط کر رہے ہیں، اور کئی لوگ ان باتوں کو جو کہ خداوند کی کلام کی ہیں ماننے لگ بھی جاتے ہیں. تو بھی پھر جو برائیاں ہیں، بدیاں ہیں دوسرے کلچرز کی، دوسرے مذاہب کی، وہ مسیحیت میں پھر کچھ سالوں بعد کریپ ان کر جاتی ہیں، پھر آ جاتی ہیں. دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے اس چیپٹر میں، اس باب میں، کہ بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست دلوائی جو یروشلم کے مقابل کوہ آلائش کی دہنی طرف تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور موابیوں کے نفرتی کموس اور بنی امون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنایا تھا. یہ سلیمان کے ٹائم سے ہی شروع ہو گئی تھی. ہم نے سلیمان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سٹڈی کی جب میں نے سلیمان کی غزل الغزلات، سانگز آف سولیمن کی جو کتاب ہے، اس کی تفسیر اور تشریح کی. تو عزیزو، اس وقت بھی ہم نے سیکھا تھا کہ سلیمان کے حوالے سے جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے، جو کہ سرسری طور پر بائبل پڑھنے والوں کے درمیان ہے، جن لوگوں نے تھوڑی بہت بائبل پڑھی ہو، وہ یہ سوچتے ہیں کہ سلیمان جیسا بہترین بادشاہ کوئی تھا ہی نہیں. اس میں علم اور حکمت تو تھی، لیکن ہم نے سیکھا کہ اس میں چالاکی بھی تھی، اور اس نے غیر قوم کی جو عورتوں سے شادیاں کی، اس کی وجہ سے اس میں کئی برائیاں بھی آ گئیں، جس میں ایک برائی آج ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے سلاطین کے 23ویں باب میں، کہ سلیمان نے کئی غیر مذاہب کے لیے، غیر خداؤں کے لیے، پیگن گاڈز کے لیے ان کے آلٹرز بنائے ہوئے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، جو کہ بگر پکچر میں، بڑی اوور آل ہم ہولسٹک ویو لیں، کلی جائزہ لیں اسرائیل کی ہسٹری کا، متحدہ اسرائیل کی ہسٹری کا، تو متحدہ اسرائیل کے ڈاؤن فال کا سبب بنا، اس کے زوال کا سبب بنا کہ سلیمان سے جو ہے اسرائیل کی، متحدہ اسرائیل کی، یونائٹڈ اسرائیل کی باغ دوڑ چھین لی جاتی ہے اس کے بیٹے کے ایام میں. ربہام جو اس کا بیٹا ہے، اس کے پاس صرف 2 قبائل رہ جاتے ہیں، باقی 10 قبائل علیحدہ ہو جاتے ہیں یربام کی قیادت میں. لیکن اگر ہم اس کا ہولسٹک ویو نہ بھی لیں، اگر ہم اس کا کلی جائزہ نہ بھی لیں، تو بھی عزیزو ایک بات بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلیمان کے ان اقدامات کی وجہ سے نہ صرف اسرائیل کے وہ جو 10 قبائل علیحدہ ہو گئے وہ، بلکہ جو یہودا کے قبائل اس طرف رہ گئے جنوب کی سمت میں یروشلم کے ساتھ، وہ بھی خداوند سے، یہوہ سے بالعموم دور ہوتے گئے. اور یہ دیکھیے جب تک یوسیہ ان کو توریت کی طرف، خداوند کی شریعت کی طرف واپس لوٹا رہا ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہے. عزیزو، اسرائیل جو کہ 10 قبائل تھے، جو کہ ناردرن ٹرائبز تھے، شمالی قبائل، وہ اسیر ہو کر دنیا کے کونے کونے میں بکھیر دیے گئے ہیں. خود یہودا کی جو یہ 2 قبائل رہ گئے تھے، ان کی حالت بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھر بار بار انہی سائیکلز میں، انہی طریقوں میں واپس چلے جاتے تھے جو غیر مذاہب کے تھے، جو ملی جلی مکسڈ، ملاوٹ شدہ عبادتوں کے تھے. اور اس کی بہت سی وجوہات پہ بہت دیر گفتگو کی جا سکتی ہے، سکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ، سب سے اہم وجہ، سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے عزیزو کہ خداوند کی توریت ان کی آنکھوں سے اوجھل تھی. وہ خداوند کی توریت سے، خداوند کی شریعت سے، خداوند کی نصیحت سے، خداوند کی ان انسٹرکشن سے دور تھے. کیا آج بھی ایسا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہمیں خداوند کی توریت سے، خداوند کی شریعت سے، جسے پرانا عہد نامہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے، پرانا کہہ دیا جاتا ہے، اولڈ کہہ دیا جاتا ہے، یہی سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اب اصل بائبل تو جناب متی سے آ گئی ہے. در حقیقت عزیزو، یہی مسیحی قوم کی ڈاؤن فال کا، زوال کا سبب ہے کہ خداوند کی توریت سے، خداوند کی شریعت سے دوری.
اور ناواقفیت اور ہیٹریڈ اور نفرت. کئی لوگوں کو اگر خداوند کے کلام کی ان حقائق سے، سچائیوں سے آشنا کرایا جائے، بتایا یا سکھایا جائے تو عزیزو وہ اس قدر غصہ میں آ جاتے ہیں، اس قدر انریجڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ پرسنل اٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرکیف ہم 23ویں باب میں جو کہ دوسرا سلاطین ہے اس میں واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 10ویں آیت میں 10th ورس میں ایک چیز لکھی ہے کہ انہوں نے طوفت میں جو بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی تاکہ کوئی شخص مولخ کے لیے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے. اب طوفت جو یہاں پر بنی ہنوم میں، جس کو گئی ہنوم بھی کہتے ہیں، گئی ہنوم کی وادی جہاں سے جہنم نکلا ہے، اور پھر یہی ورڈ جہنم جو ہے وہ جہنم کی آگ، یہاں پہ آگ جلتی رہتی تھی اور یہ مولخ کے لیے، مولخ جو دیوتا ہے اس کے لیے جلتی رہتی تھی. اور اس دیوتا کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بیٹی یا بیٹوں کو یعنی بچوں کو آگ میں پھینک دیتے تھے. تو یہ غیر قوموں کے بتوں، دیوتاؤں، خداؤں کی جو آئیڈولٹرس ویز تھیں، جو بت پرستانہ روایات تھیں، وہ دیکھیے کہ کس طرح یروشلم میں اور یروشلم کے گردا گرد کے لوگوں میں عام تھیں. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ طوفت میں انہوں نے صرف نجاست کیوں پھینکوائی ہے، کیوں نہیں اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیا، کیوں نہیں اس کو پورے طور پر تباہ برباد کر دیا. کیونکہ جب ہم مزید تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے زمانہ میں جو یہ جگہ تھی طوفت کی، یہاں پر جو شرائن تھے ملکوم کے، وہ دوبارہ ری کانسٹیٹیوٹ ہو گئے تھے، وہ دوبارہ بنا دیے گئے تھے. سو عزیزو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو غیر قوموں کی، غیر کلچرز کی، پیگن گاڈز کی جو روایات ہیں ان کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں کمپلیٹلی ختم کیا جائے، انہیں پورے طور پر ختم کیا جائے. جو مڈل گراؤنڈ ہے، جو درمیانی راستہ ہے، وہ نقصان دہ ہے. وہ شاید ایک جنریشن کے لیے، ایک نسل کے لیے تو ٹھیک ہو، یا 2 جنریشن یا 3 جنریشن، لیکن پھر بالآخر وہ بری بات جو موجود ہے وہ اپنا رنگ ضرور ہی دکھا دیتی ہے. سو دیر از نو مڈل گراؤنڈ. کوئی درمیانی راستہ اچھے اور برے کو مکس کرنے سے اچھائی پیدا نہیں کرتا، وہ بالآخر برائی ہی پیدا کرتا ہے. کئی چرچز کے پاسٹرز، کئی کلیسیاؤں کے خادم جنہیں سچائی کا علم ہو جائے، جو ذاتی گفتگو میں سچائی کو مان بھی لیں، وہ کہتے ہیں جی کلیسیا نہیں مننے گی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ باتیں کلیسیا کے کانٹیکسٹ پہ، پری ٹیکسٹ پہ غلط بھی جاری رکھتے ہیں اور کچھ ان کو صحیح بھی آہستہ آہستہ سکھانا شروع کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے عزیزو کہ صحیح اور غلط کا یہ امتزاج، یہ مکسچر پھر ایک غلط چیز ہی پیدا کر دیتا ہے. سو اگرچہ یہ بات کئی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو، مشکل ہو، لیکن یاد رکھیے کہ غلط کو غلط نہ صرف ہم نے کہنا ہے، اس کی ہمت ہم میں ہونی چاہیے، بلکہ غلط کو چھوڑنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے. کلام پاک کے ساتھ، بائبل مقدس کے ساتھ اگر ہم پیار کرتے ہیں تو صرف اس کو اپنی بغل میں لے کر پیار نہ کریں، اس کو زبانی کلامی پیار نہ کریں، بلکہ کلام مقدس کے اچھے جو ہمارے لیے انسٹرکشنز ہیں، ہمارے لیے ہدایات ہیں، ان کو ماننے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہوں، ان پر خداوند کو کہیں کہ جی خداوند آپ کا بندہ سنتا ہے، شمع کرتا ہے. شمع کا مطلب عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے کہ سننا اور ماننا، ہیئر اینڈ اوبے. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ان آیات کو جو کہ دوسرے سلاطین کے 23ویں باب میں ہے، 2 کنگز چیپٹر 23 میں ہے، جہاں پر یوسیہ خداوند کے گھر کو، یروشلم کو پاک صاف کر رہا ہے، ان کو ضرور پڑھیے گا. بلکہ ساتھ ہی ساتھ 2 کرونیکلز 34 چیپٹر کو بھی ضرور پڑھیے گا، دوسری تواریخ اس کا 34واں باب، اور خاص طور پر اس کی 29 سے 33 آیت تو میں آپ کے لیے پڑھ ہی دیتا ہوں. لکھا ہے کہ تب بادشاہ یہودا یروشلم کے سب بزرگوں کو بلوا کر انہیں اکٹھا کرتا ہے، اور بادشاہ سب اہل یہودا یروشلم کے باشندوں کو، کاہنوں کو، لاویوں کو، سب لوگوں کو، کیا چھوٹے کیا بڑے، خداوند کو گھر کو لے کے جاتا ہے، اور جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ کر سنائیں. عزیزو ہم نے بھی خداوند کی اس عہد کی کتاب کو، شریعت کی کتاب کو، خداوند کے کلام کے اس حصے کو جسے پرانا یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ کر منسوخ کر دیا جاتا ہے یا اس پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی، عزیزو اس کو پڑھنا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے
کہ بادشاہ خداوند کے آگے کھڑا ہو کر عہد کرتا ہے کہ وہ خداوند کی پیروی کرے گا، اس کا اوبیڈینٹ رہے گا، اس کا فرما بردار رہے گا، اس کے حکموں پر، اس کی شہادتوں اور اس کے آئین پر سارے دل سے اور ساری جان سے عمل کرے گا۔ لکھا ہے کہ اس نے ان سب کو جو یروشلم اور بنیامین میں موجود تھے اس عہد میں شریک کیا، اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروہات کو دفع کیا، اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ عزیزو، ہم نے نہ صرف اپنے طور پر جیسے دیکھیں اس نے اپنے گھرانے، اپنے یروشلم کے لوگوں پر خداوند کی اوبیڈینس کو، خداوند کی فرما برداری کو اپلائی کیا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کے سب علاقوں میں بھی گیا۔ ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس وقت تک اسیریا جو ہے وہ سپر پاور سٹیٹس سے ہٹ گیا تھا، ان کا اسرائیل پر زور نہیں رہا۔ اگرچہ اسرائیل کے لوگ دنیا میں پھیلا دیے گئے ہیں، لیکن اسرائیل کے اوپر جو ان کا زمینی کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ عزیزو، جب ہم یوسیہ کی طرح پرو ایکٹیو ہوں گے، زیادہ جانفشانی سے خداوند کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے برخلاف جو سپر پاورز ہیں ان کا کنٹرول بھی ختم ہو جائے گا۔ ہالیلویہ۔ خداوند ہم سبوں کو تندہی سے، جانفشانی سے، پورے دل اور پوری عقل سے خداوند کی پیروی، اس کی فرما برداری، اوبیڈینس کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔